मुझे इसकी बात बहुत पसंद आई। उसके सोचने के अंदाज पर बड़ा प्यार आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातें तुम्हारे साफ सुथरे किरदार की गुमास हैं। तुमने मेरा एतमाद हासिल कर लिया है। तुम्हारा ये मास्टर मेरा दुश्मन है। हम दोनों आपस में निपट लेंगे। फिर मैं इससे निपटने लगा। उसे पहिएदार जूतों पर इधर से उधर दौड़ाने लगा। कभी वो इस दीवार से टकरा रहा था और कभी उस दीवार से। बंद कमरे में इसकी चीखें गूंज रही थी। बाहर अब फायरिंग शुरू हो गई थी। इस कोठी से भी जवाबन फायरिंग हो रही थी। इसलिए किसी को इस कमरे तक आने का मौका नहीं मिल रहा था। इस जापानी का ये हाल था कि वो कभी दीवारों से टकराकर और कभी फर्श पर पटखनी खाकर लहूलुहान हो रहा था। उसकी कुव्वत मदाफियत जितनी कमजोर पड़ती जा रही थी, गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। फिर वो गुस्से से पागल होकर खुद ही अपना सर दीवार से टकराने लगा। मैं भी उसे शह देता रहा। थोड़ी देर बाद वो चकरा कर फर्श पर गिरा और बेहोश हो गया। वो मेरे करीब ही गिरा था और एक तलवार मेरे कदमों के पास पड़ी थी। मैंने तो तवाज़ुन बरकरार रखते हुए तलवार उठाई और फिर इसका किस्सा तमाम करने के बाद कहा, सोमी को इन तीनों की छुट्टी हो गई। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस कोठी में और कितने अफराद हैं, तो तुम्हारे लिए ये बात भी असूल के खिलाफ होगी। तुम तंजीम से गद्दारी नहीं करोगी। करूंगी, क्योंकि ये तंजीम मेरे असूल के और मिजाज के खिलाफ है। मैं यहाँ मजबूरन जिंदगी गुजार रही थी। शाबाश। तो फिर बताओ यहाँ कितने लोग हैं? मिस बटरफ्लाई अपने भाई बहन के साथ यहाँ से चली गई है। अब एक बूढ़ा और दो नौजवान रह गए हैं। वही तीनों जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। मैं बहुत देर से एक ही जगह खड़ा हुआ था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे पांव फर्श से चिपक कर रह गए हैं। जरा इधर उधर पांव सरकाने को जी चाहता था। फिर गिर पड़ने के ख्याल से मैं खामोश हो जाता था। मैंने इसी हालत में आंखें बंद करके इस बूढ़े जूडो मास्टर के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपने दो नौजवान साथियों के साथ छत पर मोर्चा बनाए बैठा था और इन्हें अपनी पोजीशन बदलने के लिए कह रहा था। और इसके एक साथी ने कहा, ओल्ड मैन, नीचे स्केटिंग रूम से चीखने की आवाजें आ रही हैं। बूढ़ा जरा ऊंचा सुनता था। उसने कहा, हाँ, फरहाद की आखिरी चीखें हैं। नहीं ओल्ड मैन, अपना मास्टर चीख रहा है। अब हमारी बारी है। हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। जवान मर्द होकर बुजदिली की बातें ना करो। जाओ अपने साथी की मदद करो। नौजवान ने बुरा सा मुंह बनाया। फिर बूढ़े को घूरता हुआ दूसरे साथी की तरफ जाने लगा। मैंने बूढ़े को इसकी सोच में भड़काया। इस नौजवान के तेवर बदल गए हैं। ये मुझे घूर कर देख रहा था। शायद अपनी जान बचाने के लिए फौजियों के सामने हथियार फेंकना चाहता है। अगर ये ऐसा करेगा तो मैं अपनी स्टेन गन की नाल इस तरह इसकी तरफ कर दूंगा। जिस तरह सोच ने कहा, उसी तरह स्टेन गन की नाल बेख्तियार इस नौजवान की तरफ हो गई। वो दूसरे नौजवान के पास पहुंच गया था। मैंने एक झटके से कहा, ट्रिगर दबाओ। तड़ तड़ा तड़ तड़ की आवाज के साथ स्टेन गन इधर से उधर हुई। दोनों नौजवान चीखें मारकर एक दूसरे से टकराए, फिर फर्श पर गिरकर ठंडे पड़ गए। बूढ़ा एकदम से बुखलाकर फर्श पर बैठ गया। उसके हाथों से और वो हैरत से मुंह खोलकर और दीदे फाड़कर सोच रहा था, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथों से अपने साथियों को मार डाला। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने फायरिंग नहीं की है। शायद बाहर से गोलियां आकर लगी हैं। मैंने कहा, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। मैं पागल हो गया हूँ। अपने हाथों से इन्हें मार कर हकीकत से इनकार कर रहा हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। हा हा हा, मैं पागल। हा हा हा। वो बेख्तियार कहके लगाने लगा। कोई अपनी गलती पर रोता है और बेबसी से कोई कहके लगाता है। उसे खसियाना कहका भी कहते हैं। मैंने इसकी सोच में कहा, हा हा हा, सब मर गए। जो बचे थे इन्हें मैंने मार डाला। मुझे अपने बाल नोचना चाहिए। वो बाल नोचने के लिए सर की तरफ हाथ ले गया, मगर वो गंजा था, इसलिए चीखने लगा, हाय, मैं गंजा हूं। मैं किस कमबख्त के बाल पकड़कर नोचूं? वो कपड़े फाड़ने के लिए अपना हाथ गिरेबान की तरफ ले जा रहा था। मैंने कहा, हाय, मैं नंगा हूं। उसने अपने लिबास को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मैं नंगा नहीं हूं। हाँ, मैं नंगा हूं। मैंने उसे बहकाया। मुझे किसी से पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बेलबास कह रहा है। वो मेरी हदायत के मुताबिक उठकर खड़ा हो गया, फिर उछलकर छत की मुंडेर पर चढ़ गया और मुहासरा करने वाले फौजियों से चीखकर कहने लगा, खबरदार, मैं नंगा नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह देखकर बताओ, क्या मेरी पतलून नजर आ रही है? अगर सही जवाब न मिला तो मैं गोली मार दूंगा। ठाई से गोली चली और वो दोनों हाथों से सीने को थामकर आगे की तरफ झुका, फिर छत की बुलंदी से जमीन की पस्ती में धम से आ गिरा। मैंने आंखें खोल दी। दिमाग की स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म खत्म हो चुकी थी। आप निगाहों के सामने दूर सोमी को खड़ी हुई थी। उसने पलकें झपकाते हुए पूछा,
तुम शायद दिमागी खेल खेल रहे हो। हाँ, अब वो खेल तमाम हो चुका है। मुझे इस कमरे से निकलने के लिए क्या तुम सहारा दोगी? वो स्केटिंग करती हुई मेरे पास आकर बोली। हर लड़की के ज़हन में शादी के लिए एक आइडियल होता है। मेरे ज़हन में एक ऐसे शौहर का तस्वुर है जो माज़ूर है। मैं इसका सहारा बन सकूं और सारी उम्र इसकी खिदमत करती रहूं। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं, अलबत्ता इस कमरे में माज़ूर हूं। तुम दरवाजे तक सहारा देकर अपनी हसरत पूरी कर लो। मैंने सहारे के लिए इसके शाने पर हाथ रखा तो वो हाथ फिसल गया। उसके बदन की चिकनाहट पर जैतून के तेल की मजीद चिकनाहट थी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जहां नजरें फिसल जाती हों वहां हाथों को फिसलने पर मजबूर करना सरासर जुल्म है। वह हंसती हुई बोली, पहले मैं सहारा दूंगी तभी तुम सहारा ले सकोगे। देखो इस तरह। उसने मेरी कमर के गिर्द अपनी दोनों बाहों का हल्का बना दिया। मैं डगमगाने लगा। वो लरजती हुई आवाज में बोली, हम बाहर नहीं जाएंगे, दरवाजा बंद है। मैंने कहा, आगे बढ़ो, दरवाजा खुल जाएगा। नहीं खुलेगा। बाहर दरवाजे पर एक बूढ़ा खड़ा हुआ है। वो 3 बार दस्तक की आवाज सुनकर दरवाजा खोलता था। तुम्हारा इत्मीनान से जाहिर हो रहा है कि अब बाहर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर दरवाजा खोलने वाला वो बूढ़ा भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। मैं दिमाग की स्क्रीन पर देख चुका था कि दुश्मनों में अब एक भी दरवाजा खोलने वाला जिंदा नहीं है। लिहाजा मैं दोस्तों की खबर लेने लगा। उनमें से एक लाउड स्पीकर से बोल रहा था। उसका ख्याल था कि इस कोठी में अब भी दुश्मन छुपे हुए हैं। मैंने सोमुइको से कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं दरवाजे तक पहुंचकर अपने आदमियों को बुलाना चाहता हूँ। वो कुछ मायूसी होकर मुझे अपने साथ खींचती हुई दरवाजे तक जाने लगी। उसकी सोच कह रही थी, हमारी तंजीम की तमाम लड़कियों को यह बताया गया है कि फरहाद हसीन औरतों का रसिया है, मगर ये मेरी कुर्बत के बावजूद पारसा बना हुआ है। क्या ये पारसाई का ढोंग रचा रहा है? ऐसा सोचते ही वो ठुठक गई। उसकी दूसरी सोच ने कहा, ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी कि ये मेरे ख्यालात पढ़ सकता है। और इस वक्त भी वो फौरन ही सर उठाकर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। लेकिन मैं बिल्कुल अनजान बना दरवाजे तक पहुंच गया था। उसने पूछा, फरहाद सच बताओ, क्या तुम मेरी सोच को नहीं पढ़ रहे हो? हैं? मैंने ताजुब का इजहार किया, फिर गहरी संजीदगी से कहा, मैं इस वक्त यहाँ से निकलने की फिक्र में हूँ। मैं किसी खास वजह के बगैर किसी के दिमाग में नहीं झांकता। तुम ये बताओ, क्या सोनिया को यहाँ लाया गया है? उसने जवाब दिया, इस तंजीम में हमें सिर्फ अपने हिस्से का काम समझाया जाता है। अगरचा हर जगह तुम्हारे नाम के साथ सोनिया का नाम आता, मगर मुझे इसके मतलब कुछ नहीं बताया गया। अपने तौर पर मेरी ये मालूमात है कि यहाँ एक सांवली सी लड़की एक कमरे में लाकर बंद की गई है। मैंने इसका चेहरा नहीं देखा, शायद वही तुम्हारी सोनिया हो। वो लड़की सोनिया ही हो सकती थी। मैं बंद दरवाजे को पीट कर कहने लगा, इधर गोली न चलाना, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। कोठी में बेधड़क चले आओ। अब यहाँ से फायरिंग नहीं होगी। फौरन आकर दरवाजा खोलो। पहली बार मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंची, मगर वो मुझे आवाज से ना पहचान सके और ना ही बातें अच्छी तरह सुन सके। दूसरी बार मैंने लाउड स्पीकर से बोलने वाले के दिमाग में झांक कर इसकी सोच में कहा, कोठी सी आवाज आ रही है, शायद फरहाद हमें मुखातिब कर रहा है, मुझे तवज्जो से सुनना चाहिए। यह कहकर मैंने बुलंद आवाज से इन लोगों को दोबारा मुखातिब किया। उसके साथ ही स्पीकर से बोलने वाले के दिमाग से राब्ता कायम रखा। इस तरह मेरी बात का एक एक लफ्ज इसकी समात तक पहुंच गया। 1 मिनट के बाद ही वो लोग कोठी के अहाता में दाखिल हो गए। मैंने सोमिको से कहा, मेरे आदमी यहाँ आ रहे हैं। मेरे अपने लोग भी मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों से वाकिफ नहीं हैं, सिर्फ सोनिया जानती है। आज तुम मेरे इस राज से वाकिफ हो गई हो। तुम्हारा ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, औरतें पेट की हल्की होती हैं। ये मेरी बदनसीबी है कि मेरे इस राज को एक नहीं 2 औरतें जानती हैं। सोनिया तो खैर एक आहनी कुफल है, वो टूट सकती है मगर कभी खुल नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें कैसे आजमाऊं, किस तरह भरोसा करूं? मैं जुबान से यकीन नहीं दिला सकती। अगर मुझ पर भरोसा है तो किसी कड़ी आजमाइश के वक्त मुझे आजमा लेना। अगर नहीं है तो अभी मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दो। मैं किसी से कुछ कहने के काबिल नहीं रहूंगी। सोमिको ने यह साबित कर दिया था कि वो असूलों की पाबंद है। इसके बावजूद मैं इतनी जल्दी उसे काबिल एतमाद नहीं कह सकता था। मैंने कहा, तुम दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ने के लिए कह रही हो, मगर मैं अपने इल्म से ख्वामहा किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद होने तक तुम्हें अपनी निगरानी में रखूंगा। मैं कहते कहते रुक गया। कमरे के बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने बुलंद आवाज़ से इन्हें बताया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, इसे खोला जाए। कदमों की आवाज़ें और करीब आईं। फिर मुख्तात अंदाज में दरवाज़ा खोल दिया गया। सोमिको स्केटिंग करती हुई मुझे बाहर ले आई। फौजी जवान हमें हैरानी से देख रहे थे। सोमिको जैतून के तेल से नहाई हुई थी और मैं सर से पांव तक ग्रीस में लथड़ा हुआ था। मैंने एक फौजी ऑफिसर से कहा, कमरे में स्केटिंग शूज़ के बगैर ना जाना। अपने आदमियों से कहो मुझे एक जगह लिटा कर मेरी सफाई करें और मेरे लिए दूसरे लिबास का इंतजाम करें।
मेरी बात खत्म होते ही एक नौजवान ने आकर खुशखबरी सुनाई कि सोनिया मिल गई है, मगर वो बेहोश पड़ी है। मैंने फौरन ही सोनिया के दिमाग में झांक कर देखा। ये तो मैं पहले ही से जानता था कि ऐसे फिलहाल दिमागी राब्ता कायम नहीं हो सकेगा। मैं खुद ही उसे आराम से सोने का मौका दे रहा था, लेकिन इसकी बेहोशी की खबर ने मुझे चौंका दिया। भला गहरी नींद सोने वाली बेहोश कैसे हो सकती है? मुझे इस सवाल का जवाब इसके दिमाग से नहीं मिल सका, क्योंकि वहां धुंध छाई हुई थी। तमाम सोचें धुआं धुआं सी हो रही थी। मैंने एक कपड़ा मंगवा कर इससे अपने दोनों पांव को अच्छी तरह साफ किया। जब मैं चलने के काबिल हो गया तो इस नौजवान के साथ सोनिया की तरफ जाने लगा। सोमिको ने अपने स्केटिंग शूज उतार दिए थे, वो भी मेरे साथ चल रही थी। एक कमरे में पहुंचकर मैंने सोनिया को जमीन पर लेटे हुए देखा। अब से पहले जब मैं अब से पहले जब मैंने इससे दिमागी राब्ता कायम किया था तो इसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे, लेकिन अब वो आज़ादी से लेटी हुई थी। उसे बांधे रखने वाली रस्सियां नजर नहीं आ रही थी। मुझे इस वक्त इस नुक्ता पर गौर करना चाहिए था, लेकिन सोनिया के लिए मोहब्बत के जो जज्बात थे, मैं इनमें उलझ कर रह गया। मैं करीब पहुंचकर इसके सरहाने अकड़ों बैठ गया। पहले मैंने बड़ी मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा, फिर इसके सर को फौरन एक तरफ करके देखा तो मेरे शुबा की तस्दीक होगी। इसके दूसरे शाने पर भी ऐसा निशान नजर आ रहा था जैसे दांत पे वस्त किए गए हों। गल्लाश ने दूसरी बार उसे जहरीले नशे से आशना किया था। मैंने हुक्म दिया, इसे फौरन ही तिब्बी इमदाद के लिए किसी करीबी अस्पताल में पहुंचाया जाए। इसके जिस्म में हल्का हल्का सा जहर फैल रहा है। मेरे हुक्म की फौरन ही तामील की गई। दो नौजवान सोनिया को एक स्ट्रेचर पर डालकर वहां से ले गए। सोनिया नजरों से दूर होने के बाद भी मेरे तस्वर में छाई रही। उसका मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी गफलत और बेबसी बार बार मेरे दिल को तड़पाती रही। मैं खुद इतना बेबस था कि इसके गाफिल दिमाग को पढ़कर अपनी तसल्ली नहीं कर सकता था। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद होश में आती। अब इंतजार करने और सब्र करने के सिवा कोई चारा न था। मैं अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए ग्रीस आलूद कपड़े उतारने लगा। सोमी को मेरे पास खड़ी हुई थी और मेरे चेहरे को बगौर देखती हुई समझ रही थी कि मैं सोनिया के लिए किस कदर परेशान हूँ। मुझसे नजरें टकराते ही इसने कहा, जो तंजीम सारी दुनिया में फैली हुई है, इसका सुपर मास्टर सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान रहता है। सोनिया खुश नसीब है कि इसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। मैंने अपनी जाने हयात को तस्वर में देखते हुए जवाब दिया, सोनिया जैसी औरतें कभी कभी पैदा होती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सुपर मास्टर को ऐसी अजियतें दे देकर तड़पा तड़पा कर मारूंगा कि। ऐसा कहते कहते मैंने अपनी जुबान रोक ली। मुझे एहसास हुआ कि अपने इल्म और अपनी ताकत के गरूर में बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं साले के कायनात और कादर मुतलक की क्या मर्जी है। मैं इसकी मर्जी के बगैर एक चींटी को भी मसल नहीं सकता। मैं फौरन ही तौबा करने लगा। सुमिको ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? हम मुसलमानों का अकीदा है कि खुदा की मर्जी के बगैर हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, और अभी मैंने अपने माबूद की रजा को समझे बगैर सुपर मास्टर को हलाक करने का दावा किया था। इसलिए मैं खुदाबंद करीम से अपने बड़े बोलों की माफी मांग रहा हूँ। वो मुझे बड़ी अकीदत से देखने लगी। उसका दिमाग कह रहा था कि ये मुसलमान कैसे कट्टर मजहबी होते हैं। ये शख्स एक नाकाबिल शिकस्त तंजीम की फाइलों में नाकाबिल शिकस्त समझा जाता है, मगर अपने माबूद के सामने खुद को बिल्कुल ही शिकस्ता और हकीर समझ रहा है। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा तो वो चौंक कर बोली, ओह मैं भूल जाती हूँ कि तुम मेरे ख्यालात पढ़ लेते हो। मैंने इसकी बात नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? तो फिर कहाँ जाऊं? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी निगरानी में रहूंगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझे अपने करीब रखोगे? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस मुख्तसर से लिबास में अपने हुस्न और शबाब की नुमाइश ना करो। जाकर गुस्ल करो और ढंग का लिबास पहन लो। अगर तुम मेरे सामने नहीं रहोगी, इस दुनिया के आखिरी सिरे पर भी चली जाओगी, तब भी मैं तुम्हारे दिमाग की निगरानी करता रहूंगा। वह शदीद हैरानी से आंखें फाड़ कर बोली, हो मैं भूल गई थी कि तुम इस तरह मेरी निगरानी। मैंने हाथ उठाकर कता कलामी की। बस ये भूलने की आदत खत्म करो और हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे दिमाग के किसी गोशे में बैठा हुआ हूँ। अब तुम जा सकती हो। इसके जाने के बाद मैं सिर्फ एक अंडरवेयर पहने खड़ा रहा। दो नौजवान आकर मेरे बदन से ग्रीस की आलूदगी को साफ करने लगे। इस दौरान मैं एहतियातन सोमिको के दिमाग में मौजूद था। वो गुस्ल करने के लिए बटरफ्लाई के बाथरूम में जा रही थी और बड़ी हैरानी से सोच रही थी। ताजुब है वो किस तरह मेरी सोच को पढ़ लेता होगा। पहले मैं टेलीपैथी को गपबाजी समझती थी। तंजीम के लोग जब भी फरहाद का जिक्र करते तो मैं सोचती कि फरहाद महज क्याफाशनास होगा। ख्वामखा इसकी सलाहियतों को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, लेकिन अब ज़ाती तजुर्बा से साबित हो गया है कि वो मेरे ख्यालात पढ़ लेता है। क्या वो सोच के ज़रिए गुफ्तगू भी कर सकता है? हाँ सोमिको, मैं दिमाग की नदीदा जुबान से गुफ्तगू कर सकता हूँ। वो एकदम से लड़खड़ा कर बटरफ्लाई के बिस्तर पर गिर पड़ी।
پھر اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف یوں دیکھنے لگی جیسے قریب آ کر بولنے والے فرحات کو تلاش کر رہی ہو۔ میں نے کہا، مجھے اپنے آس پاس اپنی ذات سے باہر تلاش نہ کرو۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارے دماغ کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ کیا تم میرے لہجے سے میری سوچ کو نہیں پہچان سکتی؟ وہ پہچان رہی تھی کیونکہ اس کی سوچ کا لہجہ اور تھا، میری سوچ کا لہجہ اور تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے اپنے دماغ کے اندر ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نظر نہیں آ سکتا تھا، مگر میری سوچ کے لہجے نے مجھے اس کے دماغ میں مجسم کر دیا۔ وہ دماغ کی آنکھوں سے نہ دکھ سکی تو دل کی آنکھوں سے دکھنے لگی اور ایک نئے نویلے جذبے کے تحت کانپنے لگی۔ اس لمحہ اس کے دماغ میں بڑی گدگدانے والی سوچیں گڑائیاں لے رہی تھیں۔ قواریاں کسی کو دل میں بٹھانے کا ارمان کرتی ہیں، جبکہ میں دماغ میں بیٹھا تھا۔ پھر اس کے سوچنے کے انداز میں انقلاب کیسے نہ آتا؟ اگر کوئی آئیڈیل اس کا پیچھا کرتا تو اسے ستانے کے لیے چھپ جاتی، اگر وہ سامنے آتا تو اسے تڑپانے کے لیے منہ پھیر کر چلی جاتی، مگر جو اس کے اندر تھا اس سے کیسے چھپ سکتی تھی یا منہ پھیر کر کہیں جا سکتی تھی؟ وہ بڑے اضطراب میں سوچنے لگی، میں کیا کروں؟ یہ میرا جسم ہے، مگر مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنے اندر سے اسے نکال دوں۔ وہ ایسے جم کر بیٹھ گیا ہے جیسے بے چینی دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ واہ، اچھی زبردستی ہے۔ اسے بھولنے کی عادت تھی۔ جب یاد آیا تو وہ چونک کر مجھے مخاطب کرنے لگی، فرحات کیا تم موجود ہو؟ کیا تم مجھے پڑھ رہے ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ کوئی لڑکی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے چاہنے والے کو بھی اس کی کھٹی میٹھی سوچوں کا علم ہو۔ وہ اپنے چور خیالات کو اور البیلے جذبوں کو صرف اپنے دل کے البم میں چھپا کر رکھتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی انانیت کا بھرم رکھ لیا۔ وہ بار بار پکارتی رہی، میں خاموش رہا۔ تب اس نے اطمینان کی گہری سانس لی، جیسے اس کے اندر سے ایک بہت بڑا طوفان گزر گیا ہو۔ وہ یہ سوچ کر جلدی سے باتھ روم میں چلی گئی کہ ابھی موقع ہے، ابھی میں سے غافل ہوں اور دماغ کی اسکرین پر اسے غسل کرتے نہیں دیکھوں گا۔ میں نے اس کی شرم رکھ لی، فوراً ہی اسے دماغی رابطہ ختم کر دیا۔ یوں بھی فی الحال میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں لینا چاہتا تھا۔ اتنا وقت میں نے غیر ارادی طور پر ضائع کیا اس کے دماغ میں جھانکنے کے دوران۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اچانک ہی رومانی انداز میں سوچنے لگے گی، اور جب سوچنے لگی تو میں بے اختیار اسے پڑھتا چلا گیا۔ بہرحال میرے بدن سے گریس کی آلودگی صاف ہو چکی تھی۔ شہر کے قریب بازار سے میرے لیے لباس اور جوتے وغیرہ لائے گئے تھے۔ میں نے غسل کرنے کے دوران سونیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ اسی طرح بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ مجھ سے روٹھ گیا تھا، مجھ سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ میں لباس بدل کر باہر آیا تو ایک آفیسر نے میری طرف ٹرانسمیٹر بڑھاتے ہوئے کہا، کرنل آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کرنل جوشہو سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، جناب میں سونیا کے علاج کے لیے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے گرلاش نامی جس زہریلے آدمی کا ذکر کیا تھا، اس کا زہر سونے کے جسم میں پھیل رہا ہے۔ اگر اس کے علاج میں ذرا بھی غفلت برتی گئی تو میری دنیا لٹ جائے گی۔ اوور۔ کرنل نے جواب دینے سے پہلے اپنی بیٹی سوزوکو کی جانب دیکھا۔ وہ ایک آرامدہ بستر پر سو رہی تھی اور کرنل ایک ایزی چیئر پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ میری بیٹی فرحات کی شکایتیں بھی کرتی ہے اور تعریفوں کے پل بھی باندھتی ہے۔ اسے دلچسپی کا اظہار بھی کرتی ہے اور اس پر جھلاتی بھی ہے۔ میں اپنی لاڈلی کو اور اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ یہ اس کی محبت کا انداز ہے۔ یہ فرحات کو چاہنے لگی ہے، لیکن فرحات تو سونیا کے لیے دیوانہ وار تڑپ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک سونیا کی صلاحیتوں سے کام لینے کا تعلق ہے، وہ ایک اہم عورت ہے، لیکن وہ میری سوزوکو سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ اس عورت کی وجہ سے میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کرنل کی سوچ پڑھتے ہی میرے دل میں ایک گھونسا سا لگا۔ انسان اپنے جیسے انسانوں پر بھروسہ نہ کرے تو کس پر کرے؟ یہ وہی کرنل جوشہو ہے جس کی زندگی میں نے بچائی، ورنہ دشمن اس کے کھانے میں زہر ملا دیتے۔ میں اس کے موجودہ عہدے کو برقرار رکھا، ورنہ میجر یاماگوچی اس کی جگہ چلا آتا۔ پھر ایسے وقت جب گرلاش کلا کے کمرے میں سوزوکو پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور اپنے دانتوں سے اس کے جسم میں زہر انجیکٹ کرنا چاہتا تھا، میں نے وہاں پہنچ کر سوزوکو کی جان بچائی۔ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو آج اس کی لاڈلی بیٹی بھی اسپتال میں پڑی ہوتی۔ لوگ کیسے بے حس ہوتے ہیں کہ اپنوں کی خدمات کو بھول جاتے ہیں۔ کرنل عام حالات میں بے حس اور خود غرض نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کی محبت میں خود غرض بن کر سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، کیا میں اپنی لاڈلی بیٹی کی محبت میں اپنے فرض کو اور سونیا کی خدمات کو بھول جاؤں؟ اس سوال نے اسے ذرا دیر کے لیے الجھا دیا۔ پھر اس کی سوچ نے کہا، میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ سونیا اور فرحات کی خدمات کا بھی جواب نہیں ہے، لیکن وہ دونوں حقیقتاً میاں بیوی نہیں ہیں۔ اس کے لیے فرحات کی دیوانگی محض جذباتی ہے۔ جذبات کا رخ موڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر سوزوکو فرحات کے پاؤں کی زنجیر بن جائے تو پھر وہ کبھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ لیکن سونیا کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ ابھی تو وہ ہسپتال میں ہے۔
پہلے وہاں سے واپس تو آ جائے۔ اس کی سوچ کا انداز بتا رہا تھا کہ سونیا اسپتال سے واپس نہیں بھی آ سکتی ہے، ڈاکٹر اس کے علاج میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، بلفاظ دیگر اسے بچانے کے سلسلے میں کوتاہی برتی جا سکتی ہے۔ ایسی دوگلی سوچ پڑھ کر میرے دماغ میں انگارے سے دہکنے لگے۔ جی میں آئے کہ اپنے دماغ کے بارود سے کرنل کو اور اس کی سیکرٹ سروس کو ایک دھماکے سے اڑا دوں، لیکن جوش اور جنون کی حالت میں قدم اٹھانا دانش مندی نہیں تھی۔ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کرنل کو دوبارہ کال کیا۔ جناب، ابھی میں نے آپ سے کچھ کہا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، خیریت تو ہے؟ اوور، ہاں میں دوسرے مسئلے میں الجھ گیا تھا اس لیے جواب نہ دے سکا۔ تم اطمینان رکھو، میں نے سونیا کے سلسلے میں ہدایات دی ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہمیشہ اسے اٹینڈ کرتا رہے، وہ بہت جلد ہوش میں آ جائے گی۔ اوور۔ اچانک میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا، جناب سوزوکو کہاں ہے؟ اسے مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ اوور۔ کانا ہوش ہو گیا تھا، اس نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا، پھر سوزوکو کے بستر کے پاس جا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے جگانے لگا۔ اب میں نے بھی سونے کی حفاظت کے لیے دوہری چال چلنے کی تدبیر سوچ لی تھی۔ حالات نے مجھے سکھا دیا تھا کہ اب مجھے کرنل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوزوکو بیدار ہو گئی تھی، باپ اسے سمجھا رہا تھا، دیکھو سوزی، تمہاری باتوں سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ تم فرحاد کو پسند کرتی ہو، تمہاری پسند مجھے بھی پسند ہے، تم چاہو تو اسے ہمیشہ کے لیے میرا ماتحت بنا سکتی ہو۔ ابھی وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، کم آن ہری اپ، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ لو ٹرانسمیٹر، اس سے باتیں کرو۔ سوزوکو نے ذرا ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر میں اس کے دل کی دھڑکنوں کو گن رہا تھا۔ وہ مغرور لڑکی یہ سن کر خوش ہو رہی تھی کہ میں خود ہی اسے یاد کر رہا ہوں اور اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آن کر کے مجھے مخاطب کیا، ہلو، میں سوزوکو بول رہی ہوں، تم نے خواہ مخواہ میری نیند خراب کی ہے، اوور۔ حسین لڑکیاں اسی طرح ادائی دکھاتی ہیں، اپنی خواہشات کو دل میں چھپا کر اوپر سے بے رخی دکھاتی ہیں۔ میں نے بھی اوپری دل سے کہا، سوزوکو، تمہاری نیند خراب ہوئی مگر میری نیند اڑ گئی ہے۔ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے یا کھو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تم سے بچھڑنے کے بعد میں شدت سے تمہاری ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بڑے ناز نخرے سے بولی، تمہاری ضرورت تو وہ سونیا ہے اور وہ روت ہے، انہیں یاد کرو۔ اوور۔ میں دماغ کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا کہ کرنل میری باتیں سن رہا ہے۔ میں نے اسے سنانے کے لیے کہا، سوزوکو، تم ایک ذمہ دار آفیسر کی بیٹی ہو، میں نے تمہارے ڈیڈی کے کام آنے کے لیے روت سے محبت کا فراڈ کیا تھا تاکہ وہ ہمیں تہانے کا پتہ بتا سکے۔ کرنل میری بات سے قائل ہو کر بیٹی کے سامنے خاموشی سے تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ میں نے کہا، سونیا کے ساتھ بھی میرے تعلقات اسی حد تک ہے، وہ میرے آڑے وقت پہ کام آتی رہی، اب تمہارے ڈیڈی کے کام آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی باصلاحیت عورت تمہارے ڈیڈی کی ماتحت بن کر رہے، اس لیے اسے ہر حال میں زہر کے اثر سے بچانا چاہیے۔ سوزوکو مائی سویٹ، دنیا کی کوئی لڑکی تمہاری وہ جگہ نہیں لے سکتی جو میرے دل میں ہے۔ اوور۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ اپنے ڈیڈی کے سامنے شرما رہی تھی۔ اس کے ڈیڈی نے کہا، فرحاد سے کہو کہ اگر وہ تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے تو یہاں آ جائے۔ سوزوکو نے ٹرانسمیٹر کا کال بٹن دباتے ہوئے کہا، میں کس طرح یقین کروں کہ تم مجھے دل سے چاہتے ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو مجھ سے دور کیوں ہو؟ یہاں چلے آؤ، میں فکوکا کے ریسٹ ہاؤس میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اوور۔ سوزوکو، محبت ایسی ہو کہ فرض بھی ادا ہوتا رہے، یہ میری اہم ذمہ داری ہے کہ میں سونیا کے ہوش میں آنے تک یہاں رہوں۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اسے بہت سی معلومات حاصل کرنی ہیں جو تمہارے ڈیڈی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ایسی حالت میں تم سے توقع کرتا ہوں کہ تم بلا تاخیر مجھ سے ملنے آؤ گی۔ اوور۔ کرنل نے میرے احساس ذمہ داری سے متاثر ہو کر بیٹی سے کہا، فرحاد واقعی میری خاطر وہاں اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ سوزی، اسے کہو کہ تم اپنے ڈیڈی کے ساتھ وہاں آ رہی ہو۔ سوزوکو نے بڑی محبت سے احسان جتاتے ہوئے میرے پاس آنے کی خوشخبری سنائی۔ میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ آپ دونوں باپ بیٹی کو سونیا سے پہلی جیسی عداوت نہیں ہو سکتی تھی، اس کے باوجود میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں ایسی چال چلنا چاہتا تھا کہ کرنل سونیا کی زندگی بچانے پر مجبور ہو جاتا۔ میں نے کوٹھی سے باہر آ کر وہ ٹرانسمیٹر آفیسر کو واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے اسپتال پہنچا دو،
میں سونی کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت سومی کو اسکرٹ اور بلاؤز پہنے قیامت کی چال چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے سوچا سوزوکو بذریعہ طیارہ 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گی۔ اگر اس نے سومیکو کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے سومیکو کو ایک طرف لے جا کر کہا، میں تم پر بڑی حد تک اعتماد کرنے لگا ہوں، لیکن اس وقت میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو تنظیم کا کوئی آدمی مجھے غدار سمجھ کر قتل کر دے گا۔ یوں بھی میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جا کر پناہ لوں گی؟ فی الحال تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم حراست میں رہو، یہ فوجی تمہاری حفاظت کریں گے۔ سونیا ہوش میں آ جائے گی تو میں تمہاری حفاظت اور رہائش کا معقول انتظام کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ وقت گزارنے آئی تھی۔ مایوس ہو کر بولی، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اس کے بازوؤں کو پیار سے تھام کر کہا، ہاں تم اسی طرح میرا اعتماد حاصل کرتی رہو گی، اب جاؤ آرام کرو۔ وہ کوٹھی میں واپس چلی گئی۔ میں ایک جیپ کار میں بیٹھ کر اسپتال کی طرف جانے لگا۔ راستے میں میں نے سوزوکو کی سوچ پڑھی۔ وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ ایئر فورس کے ہوائی اڈے کی طرف جانے کی تیاری کر رہی تھی تاکہ جلد از جلد میرے پاس پہنچ سکے۔ 1 انار اور 2 بیمار والی بات تھی۔ میں نے دوسری بیمار سوموکو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ بٹر فلائی کے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی اور چھت کو گھورتی ہوئی سوچ رہی تھی، کیا تنظیم کے لوگ غلط کہتے ہیں کہ فرحاد حسین لڑکیوں کا شیدائی ہے؟ مجھے تو وہ ایسا نہیں لگتا۔ میں حسین ہوں، جوان ہوں، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے۔ لیکن معیار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا میں اس کے معیار کے مطابق نہیں ہوں؟ یہ سوچ کر وہ کچھ مایوس ہوئی، کچھ اپنی ناقدری کا دکھ ہوا۔ پھر وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی، نہیں، میں ایسی ہوں کہ اعلیٰ ذوق اور عمدہ معیار کی حد مجھ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ دراصل فرحاد بہت سے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس لیے مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے کئی بار اپنے دماغ کے دریچے کھول کر اسے پکارا، مگر وہ میری سوچ کو نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ مصروف تھا۔ کاش کہ میں اس کی پریشانیاں اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اپنی باہوں میں سمیٹنے کا وقت بھی آ جائے گا، ابھی فرحاد میرے دماغ میں نہیں جھانک رہا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے، مجھے سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا میں تنظیم سے غداری کر کے زندہ رہ سکوں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے سوچنے لگی، اب تو جو کچھ بھی ہو، میں غدار بن چکی ہوں، یا اچھے لفظوں میں مجرموں کے خطرناک گروہ سے نجات پا چکی ہوں۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ کس طرح آزاد ہو کر ایک عام شہری کی طرح اپنے طور پر زندگی گزاروں، مگر زنجیریں توڑنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا نہیں مل رہا تھا۔ اب اگر فرحاد جیسے مرد کا سہارا پا کر بھی میں نے اس تنظیم سے رشتہ نہ توڑا تو پھر میں اپنے مزاج کے مطابق کبھی زندگی نہ گزار سکوں گی۔ میں نے کہا، مگر فرحاد تو سونیا کا دیوانہ ہے، وہ میرا مستقل سہارا نہیں بنے گا۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، آئندہ کی باتیں کون جانتا ہے کہ تقدیر کس کو کس کے پاس لے جاتی ہے۔ ابھی تو اتنا ہی سہارا بہت ہے کہ اس نے میری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس کے خیالات نے مجھے خوش کر دیا۔ اس کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ اس کے دماغ کے کسی گوشے میں میرے خلاف کوئی سازش نہیں تھی۔ میں نے اسے سوچ کے ذریعے نہیں چھیڑا، اسے اس کے اپنے خیالات پہ بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 15 منٹ بعد میں نے اسپتال میں پہنچتے ہی سب سے بڑے ڈاکٹر سے سونیا کا حال پوچھا۔ ہم نے اس کا خون ٹیسٹ کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ خون میں زہر کا ہلکا سا شائبہ پایا گیا ہے، ویسے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس زہر کا توڑ کر چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 1-1.5 گھنٹے تک ہوش میں آ جائے گی۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہر 15 منٹ کے بعد اٹینڈ کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے سونیا کے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ وہ انسان نما درندوں پر چھپٹنے والی شیرنی آج کتنی بے بس نظر آ رہی تھی۔ ایسی نیند سو رہی تھی کہ خواب میں بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتی تھی۔ اس کے حال پر میرا دل دکھنے لگا۔ ابھی میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، صرف محبت کا دم بھر سکتا تھا۔ میں نے جھک کر بڑی محبت اور عقیدت سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ڈاکٹر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے کہا، آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں، یہ اپنے طور پر رفتہ رفتہ ہوش میں آ جائے گی تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، آپ اسے تنہا چھوڑ دیں۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اسپتال کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سونیا کو خود ہی ہوش میں آنا چاہیے، اور میں اس انتظار میں تھا کہ سونیا کا ذہن ایک ذرا سا بھی بیداری کی طرف مائل ہوگا تو میں اسے اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، لیکن انتظار بڑا طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آفیسر سے کہا، میں ڈاک بنگلے میں جا کر آرام کروں گا، کرنل اور ان کی صاحبزادی یہاں پہنچنے والے ہیں، انہیں بتا دینا کہ میں ڈاک بنگلے میں مل سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میں اسپتال سے باہر آ کر جیپ کار میں بیٹھ گیا۔
مسلح نوجوانوں نے مجھے ڈاک بنگلے تک پہنچا دیا۔ کرنل اور اس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے میں نے جو پلاننگ کی تھی، اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ فوجی نوجوان مجھے ڈاک بنگلے میں آرام کرتے ہوئے دیکھ لیں اور بوقت ضرورت اس بات کی گواہی دے سکیں۔ ایک نوجوان نے میرے لیے وہاں کا ایک کمرہ مخصوص کیا اور مجھے اسٹین گن دی، پھر دوسروں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کرنل کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا طیارہ اب میازاکی کے قریب پہنچ رہا ہے۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ چوکیدار اپنے کوارٹر میں جا رہا تھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ ڈاک بنگلے کے ایک اور کمرے میں کوئی جاپانی آفیسر تھا، اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں اطمینان سے چلتا ہوا مین روڈ پر آیا، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فوجی ایئرپورٹ کی طرف جانے لگا۔ راستے میں میں نے سوزوکو سے رابطہ قائم کیا۔ جب کوئی اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے تو اپنے کسی خوشامدید کہنے والے کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ایئرپورٹ کے باہر جب میں اسے خوشامدید کہنے کے لیے آگے بڑھوں گا تو وہ کس طرح ایک ادائے ناز سے مسکرائے گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اگر ڈیڈی ساتھ نہ ہوتے تو وہ مجھے آغوش میں لے کر خوشامدید کہتا۔ ہائے، اس جاپانی گڑیا کے تصور میں قلعہ کی پچھلی رات جوان ہو گئی، اسے میرے پیار کی گرمی آنچ دینے لگی۔ میں نے کہا، میں ڈیڈی کو کسی طرح ٹال دوں گی، فرحات کے ساتھ کسی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر تفریح کے لیے چلی جاؤں گی، ڈیڈی اعتراض نہیں کریں گے۔ اس خیال سے وہ کرنل سے مخاطب ہو کر مطلب کی باتیں کرنے لگی۔ پاپا، میں فرحات کے ساتھ ہنی دا گارڈن جاؤں گی۔ ہاں بیٹی، چلی جانا، میں ابھی جاؤں گی۔ وہ مچلنے لگی۔ کرنل نے ہنستے ہوئے کہا، پگلی کہیں کی، جہاز سے چھلانگ لگا کر جائے گی؟ میرا مطلب ہے ہوائی اڈے پر پہنچتے ہی میں فرحات کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیٹے؟ پہلے مجھے فرحات سے موجودہ کیس کے متعلق بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ نہیں پاپا، فرحات کے ساتھ جو افسران کام کر رہے ہیں، آخر وہ کس مرض کی دوا ہے، وہ آپ کو مکمل رپورٹ دے سکتے ہیں۔ میں فرحات کے ساتھ جاؤں گی۔ کرنل نے ہنستے ہوئے ذرا جھک کر اس کے پیشانی چوم لی، پھر بڑے فخر سے کہا، میری بیٹی بڑی ضدی ہے، بھائی چلی جانا۔ جہاز اب رن وے پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے ٹیکسی روک کر اس کا کرایہ ادا کیا، پھر فوجی ایئرپورٹ کی عمارت سے ذرا دور کھڑا ہو گیا۔ میں اپنا شناختی کارڈ دکھا کر جہاز کی طرف جا سکتا تھا، مگر میری پلاننگ کا تقاضا تھا کہ اپنے شناختی کارڈ کو چھپایا جائے۔ وہ دونوں باپ بیٹی جہاز سے اتر کر عمارت کی طرف آ رہے تھے۔ سوزوکو دور دور تک نظریں دوڑا رہی تھی، چونکہ خوشامدید کہنے والا نہ تھا اس لیے وہ جھنجھلا رہی تھی۔ کرنل اپنے ماتحت آفیسروں سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ ان میں وہ آفیسر بھی تھا جو میرے ساتھ بٹر فلائی کی کوٹھی سے اسپتال تک آیا تھا۔ اس نے کہا، فرحات صاحب بہت تھکے ہوئے ہیں، اس لیے ڈاک بنگلے میں آرام کر رہے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو انہیں بلا لیا جائے۔ سوزوکو نے چڑ کر اپنے باپ سے پہلے ہی حکم دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈاک بنگلے میں مرنے دو، ایڈیٹ۔ کرنل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سوزی تمہیں غصہ نہیں دکھانا چاہیے، واقعی فرحات کو کل سے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا، تمہیں ڈاک بنگلے جا کر اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ میں سونیا کو دیکھنے اسپتال جا رہا ہوں۔ سوزوکو نے سوچا، ٹھیک ہے، ڈاک بنگلے میں تنہائی ہوگی، مجھے جانا چاہیے۔ اس نے رضامندی ظاہر کی۔ اس کے لیے فوراً ہی ایک گاڑی گیراج سے نکلوائی گئی۔ اب وہ لوگ عمارت کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے سوزوکو کی سوچ میں کہا، فرحات مجھے بلا کر ڈاک بنگلے میں سونے کے لیے نہیں جائے گا، وہ ضرور یہاں آئے گا، مجھے پھر دور تک نظریں دوڑانی چاہیے۔ اس کی نظریں دوڑتی ہوئی مجھ تک پہنچ گئی۔ میں ہاتھ ہلاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، وہ دوڑتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ کرنل اور دوسرے افسران نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی تو دوڑ لگانے کے باعث اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو ذرا بدل کر بھاری لہجے میں کہا، ہلو سوزی، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی تھی، جھوٹے کہیں کہ مجھے بلا کر یہاں آنے میں اتنی دیر کر دی۔ میں جواب نہ دے سکا۔ کرنل اور دوسرے افسران آ گئے تھے۔ کرنل نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہلو فرحات، تم باہر کیوں کھڑے ہو، اندر کیوں نہیں آئے؟ جناب، میں اپنا شناختی کارڈ بھول آیا ہوں، میں نے سوچا یہ پہرے دار مجھے اندر نہیں جانے دیں گے، اس لیے یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہاری آواز بھاری ہو رہی ہے، پچھلی رات سے جاگ رہے ہو، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ سوزوکو نے جلدی سے کہا، ڈیڈی میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ ایک فوجی ڈرائیور نے سوزوکو کی گاڑی ہمارے قریب لا کر کھڑی کر دی، پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، سوزوکو میرے ساتھ والی سیٹ پر آ گئی۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے وقت کرنل کے دماغ میں دیکھا۔ میرے ساتھ اسپتال تک ساتھ رہنے والا آفیسر کہہ رہا تھا، جناب بڑے تعجب کی بات ہے، ابھی آدھ گھنٹہ پہلے تک فرحات صاحب ڈاک بنگلے میں گئے تھے۔
اس وقت ان کی آواز ٹھیک تھی، اب اچانک ہی فرق کیسے پڑ گیا؟ کرنل نے کہا، طبیعت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، وہ مسلسل بھاگ دوڑ میں لگا ہوا بیچارہ، مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے سزوکو کو پیار سے دیکھا، وہ بھی کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی اپنی گردن کو ہلکا سا ہم دے کر بولی، تم ہر جائی ہو، میں تمہاری محبت کا کیسے یقین کروں؟ ذرا شہری آبادی سے دور نکلنے دو، میں تمہیں اچھی طرح یقین دلا دوں گا۔ میں 120 میل کی رفتار سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ مسکرا کر بولی، شہر سے دور جانے کی کیا ضرورت ہے، ڈاک بنگلہ مناسب رہے گا۔ فوجی ہوائی اڈہ شہر سے ذرا دور تھا، اس لیے ذرا سی دیر میں ہم ویران راستے پر پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی کی رفتار کو ذرا سست کرتے ہوئے کہا، میں یہاں تمہارے باپ سے دور آ کر تمہیں اپنی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ اور میرے طنزیہ انداز کو نہ سمجھ سکی کیونکہ اس پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری اصلیت کیا ہے؟ میں نے کہا، اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے تم پچھلی رات کے 2 عدد فرہاد کو یاد کرو، جب گرلاش فرہاد کے روپ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اف، اس زہریلے آدمی کی بات نہ کرو، اگر تم ان وقت پر وہاں نہ آ جاتے تو وہ اپنے زہر سے مجھے بھی اسپتال پہنچا دیتا۔ گھبرانے سے کیا ہوتا ہے میری جان، گرلاش جس لڑکی کو پسند کر لیتا ہے اسے ہر حال میں اپنے زہریلے دانتوں سے ضرور چومتا ہے۔ وہ تمہیں بھی پسند کر چکا ہے، ایک بار فرہاد نے تمہیں بچا لیا تھا، مگر اب ہا ہا ہا۔ وہ ایک دم سہم کر دروازے کی طرف چلی گئی، پھر دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ تم میرے فرہاد ہو؟ ہاں، اگر تم راضی خوشی میری آغوش میں آ جاؤ اور میرے دانتوں کو قبول کر لو تو پھر میں تمہارا فرہاد ہوں۔ وہ فرہاد جو تمہارے باپ کا ماتحت ہے اسے بھول جاؤ۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بالکل ہی سست کر دی تھی اور اب اس کی سوچ پہ کہہ رہا تھا، میں زہریلے آدمی کے قریب نہیں جاؤں گی۔ اگر میں نے کار سے باہر چھلانگ نہ لگائی تو یہ اپنے زہر سے مجھے مار ڈالے گا۔ پھر میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اب میں ذرا آگے جا کر گاڑی روکوں گا، پھر تمہیں اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بڑی محبت سے تمہاری گردن میں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی۔ میں نے ذرا دور جا کر گاڑی روکی تاکہ اسے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ چھلانگ لگانے کے باعث اس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ہاتھ پاؤں میں خراشیں پڑ گئی ہیں۔ وہ اپنی تکلیف کو بھول کر واپس شہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میں نے کار سے اتر کر چیختے ہوئے سے للکارا، رک جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم ہسپتال پہنچ کر میری زہریلی محبت کو یاد کرتی رہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں نے اس کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ میں نے رک کر کہا، اچھی بات ہے، ابھی تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہو، مگر میں 24 گھنٹے کے اندر تمہیں حاصل کر لوں گا۔ یہ دھمکی دے کر میں کار میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس راستے کی ایک شاخ گھوم کر میازاکی کی طرف جاتی تھی۔ میں اس راستے سے شہر کی جانب مڑ گیا، پھر سوزوکو کی بھاگتی ہوئی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ دوڑنے کے دوران کئی بار گر چکی تھی اور زخمی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے گرد آلود ہو رہے تھے اور لہو کے دھبے پڑتے جا رہے تھے۔ سونیا کو میری زندگی سے نکال کر اس کی جگہ لینا آسان تو نہ تھا۔ اب اس کے باپ کو بھی میری سونیا کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ میں نے اس کی سوچ پہ کہا، وہ گاڑی لے کر واپس آئے گا، مجھے سڑک چھوڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہوئے بھاگنا چاہیے۔ اس نے یہی کیا، سڑک چھوڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے بھاگنے لگی۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ کسی سے لفٹ لے کر جلد ہی اپنے باپ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے شہر کی حدود پہ داخل ہوتے ہی گاڑی ایک سڑک کے کنارے کھڑی کر دی، اسٹیئرنگ اور دروازے کے ہینڈل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے، پھر اس سڑک کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر آگے جا کر ایک ٹیکسی لی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ڈاک بنگلے کے چوکیدار کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ پتہ چلا کہ چوکیدار ایک بار میرے کمرے میں گیا، وہاں قیام کرنے والے جاپانی آفیسر کسی کام سے باہر جا رہا تھا۔ بہرحال جب میں ڈاک بنگلے سے دور ٹیکسی کو چھوڑ کر پیدل چلتا ہوا وہاں پہنچا تو مجھے اپنے کمرے میں داخل ہوتے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے سے اسٹین گن نکال کر سرہانے رکھ لی، پھر دروازے کو بند کر کے آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے ایک بار سونے کے دماغ میں جھانک کر دیکھا مگر ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے تھکن دور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ کوئی زور زور سے دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں نے بستر پر بیٹھ کر پہلے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ دروازہ کھولنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ لوگ سوزوکو کے متعلق پریشان ہو کر میرے دروازے پر آئے ہیں۔ میں نے بدن میں پھرتی پیدا کرنے کے لیے فرش پر کھڑے ہو کر ہلکی سی ورزش شروع کر دی۔ تب کرنل کی آواز سنائی دی تھی، فرہاد کیا کر رہے ہو، جلدی دروازہ کھولو۔
جناب ننگا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں۔ میں دماغ کی اسکرین پر اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ چونکہ مجھے داماد بنانے والا تھا اس لیے حاکم بن کر دروازہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ذرا ستانے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا۔ کرنل اپنے ایک ماتحت آفیسر اور 4 مسلح نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے پوچھا، تمہارا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ میں نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ شناختی کارڈ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کرنل نے شناختی کارڈ سے مطمئن ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم ڈاک بنگلے سے باہر گئے تھے؟ جی نہیں، میں تو سو رہا تھا۔ میری آنکھیں بتا رہی تھی کہ میں ابھی نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ کرنل نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، سوزوکو اسپتال میں ہے۔ اسپتال میں؟ میں نے چونک کر پوچھا، پھر اس سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ کیا ہو گیا اسے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلیے۔ کرنل نے میرے شانے کو تھپ تھپا کر کہا، صبر کرو بیٹے، ابھی تم جاؤ گے تو وہ تمہیں دیکھ کر ڈر جائے گی۔ نہیں، میں نے شدید حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے چاہتی ہے، میں کوئی آسیب تو نہیں ہوں کہ وہ مجھ سے ڈر جائے گی۔ فرحات، تم ذرا تحمل سے سنو۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس زہریلے شیطان نے پھر تمہارا بھیس بدل کر ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے ایئرپورٹ پہ اسے دیکھ کر یہی سمجھا کہ وہ تم ہو۔ میں نے سوزوکو کو اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اوہ، میں نے پوچھا، تو اس زہریلے شیطان نے سوزوکو کو بھی اسپتال پہنچا دیا ہے؟ نہیں، وہ دوسری بار اس کے زہر سے بچ گئی ہے۔ میری دلیر بیٹی نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئی ہے، اب دہشت زدہ بھی ہے۔ میں نے اس کے کمرے کے سامنے سخت پہرا لگا دیا ہے۔ پھر وہ شروع سے تمام واقعات بتانے لگا، پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، اس کے پاس فرحاد علی تیمور کا شناختی کارڈ نہیں تھا، تب بھی مجھے شبہ نہیں ہوا۔ میرے ایک ماتحت نے اس کی بدلی ہوئی آواز پر شبہ ظاہر کیا، پھر بھی میں اسے فرحاد سمجھتا رہا۔ اب تو سوزوکو تمہارے نام سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی سوزوکو سے نہیں ملوں گا۔ آپ کے بیان کے مطابق وہ کار اسی شہر میں پائی گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرلاش اسی شہر میں موجود ہے، اسی لیے تو میں پریشان ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے سوزوکو کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ اگرچہ میں نے سوزوکو کے اطراف سخت پہرا لگا دیا ہے، مگر اب میں دشمن کو نادان اور کمزور سمجھنا نہیں چاہتا۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، دشمن کو نادان سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں گرلاش کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا دیوانہ ہے، نہ جانے وہ اب تک کتنی لڑکیوں سے کھیل چکا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے، پہلے اس نے رینی کو اپنے زہریلے نشے کا چسکا لگایا، پھر اس نے سونے کو شکار کیا، اب وہ سوزوکو کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر اسے جلدی گرفتار نہ کیا گیا تو سوزوکو کے آس پاس ہمیشہ خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ فرحات، مجھے صرف تمہاری ذہانت پر بھروسہ ہے، تم ہی کچھ کرو۔ جناب، ہم سونیا کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہی گرلاش کی بو سونگھ کر ہماری رہنمائی کرے گی۔ کرنل ایک کرسی پر بیٹھنے جا رہا تھا، میری بات سن کر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک دم سے سونیا کی اہمیت روشن ہو گئی۔ اس کی بیٹی کی زندگی کا انحصار اب سونیا کی زندگی پر تھا۔ وہ ہوش پہ آئے گی، وہ زندہ سلامت رہے گی تو کرنل زادی کی زندگی کی بھی ضمانت دی جا سکے گی۔ میری پلاننگ یہی تھی کہ کرنل سونیا کو صرف زندہ سلامت رکھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی عزت بھی کرتے رہنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، آؤ ہم اسپتال چلے۔ جب تک سونیا ہوش میں نہیں آئے گی میں اس کے سرہانے کھڑا رہوں گا اور جاپان کے تمام تجربہ کار ڈاکٹروں کو یہاں بلاؤں گا تاکہ سونیا جلد از جلد تمہارے ساتھ گرلاش کا تعاقب کر سکے۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، اس کے ساتھ باہر آ کر ایک بڑی سی کار میں بیٹھ گیا۔ اب کرنل اس وقت تک سکون سے نہیں رہ سکتا تھا جب تک کہ سونیا ہوش میں نہ آ جاتی۔ ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی کبھی نہیں نکلتا۔ راستے میں کرنل نے کہا، گرلاش تمہارے بارے میں ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، اس نے پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کر لی تھی کہ تم ڈاک بنگلے میں آرام کر رہے ہو، سوزوکو یہاں پہنچنے والی ہے۔ تبھی وہ بے دھڑک فرحات بن کر سوزوکو کو میری آنکھوں کے سامنے لے گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا لباس بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تم ابھی پہنے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، یہ لباس آج ہی بازار سے خریدا گیا ہے، ایسا ہی دوسرا لباس حاصل کر لینا گرلاش کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کرنل نے قدرے معروف ہو کر کہا، دشمن ہے تو کیا ہوا، اس کی معلومات اور اس کی حاضر دماغی کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس کم بخت کار میں اپنی انگلیوں کے نشانات بھی نہیں چھوڑے۔ میں نے دل میں مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا وہ کم بخت دشمن ابھی تمہارے ساتھ ہی سفر کر رہا ہے۔ اس دنیا کی الجھی ہوئی شاہراہوں پر کوئی نہیں جان سکتا کہ اپنے ساتھ سفر کرنے والے کس موڑ پر پہنچ کر مفاد پرست بن جاتے ہیں۔ کرنل کو میں اپنا مہربان ہم سفر سمجھتا تھا، مگر اس سے بھی دھوکہ کھاتے کھاتے بچ گیا۔ خدایا تیرا کس منہ سے شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے اس دنیا کے جہنموں سے گزرنے کے لیے ٹیلی پیتھی کا سہارا دیا ہے۔ ہم اسپتال پہنچ گئے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو کرنل سیدھا اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے جاتا،
مگر اس وقت وہ تیزی سے چلتا ہوا سونیا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تمام ڈاکٹرز کے سامنے آ کر ٹینشن ہو گئے۔ وہ گرج رہا تھا کہ سونیا اب تک ہوش میں کیوں نہیں آئی۔ اگر وہ زہر کے اثر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو ٹوکیو سے فوراً اس زہر کے ماہرین کو بلانا چاہیے۔ ایک بوڑھے ڈاکٹر نے کہا، جناب میں ماہر اسمیات ہوں، 30 سال کا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق مریضہ کو 2 گھنٹے پہلے ہی ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی بے ہوشی ہے۔ میں نے پھر اس کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی رپورٹ آنے پر کرنل نے قطع کلامی کرتے ہوئے گرج کر کہا، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بلڈ رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کوئی آرام سے بیٹھے کا وقت نہیں ہے۔ آپ خود لیبارٹری جائیں اور خون کی رپورٹ حاصل کریں۔ ڈاکٹر فوراً اباؤٹ ٹرن ہو کر چلا گیا۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ رینی اتنی دیر تک بے ہوش نہیں رہی تھی۔ پہلی بار سونی بھی تقریباً 3-4 گھنٹے بعد ہوش میں آ کر مجھ سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرتی رہی، لیکن اس بار طویل بے ہوشی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے سوچنے کے دوران ایک فوجی جوان نے آ کر کہا، فرحات صاحب آپ کے نام ایک ٹیلی فون کال ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے یاد کرنے لگا کہ میرا ایسا کون سا شناسہ ہے جو مجھے کال کرے گا۔ میرا ذہن ایسا الجھا ہوا تھا کہ کوئی شناسہ یاد نہیں آیا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر ریسیور اٹھایا تو اس کی آواز سنتے ہی وہ یاد آ گئی۔ ہیلو فرحات صاحب، میں بٹر فلائی بات کر رہی ہوں۔ اس کی مترنم آواز کے ساتھ اس کا سراپا نگاہوں کے سامنے آ گیا، مگر اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں اس کی رس بھری آواز کو جذبات کے پیالے میں گھول کر پیتا رہتا۔ میں نے ذرا خشک لہجے میں کہا، ہلو، میں بہت مصروف ہوں، اگر کچھ کہنا چاہتی ہو تو بات مختصر کرو۔ فرحات صاحب، تم مصروف نہیں ہو بلکہ پریشان ہو اور میں تمہاری پریشانی دور کر سکتی ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا تم جانتی ہو کہ میں سونیا کے لیے پریشان ہوں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان بدماشوں نے مجھے بتایا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر سونیا کو ہوش میں لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، لیکن سونیا اس شرط پر ہوش میں آئے گی کہ تم مجھ سے ملنے میرا پتہ نوٹ کر لو۔ وہ مجھے اپنا پتہ بتانے لگی۔ میں نے کہا، بٹر فلائی، تم بہت حسین ہو، بہت معصوم ہو۔ یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ تم ان مجرموں کے ساتھ مجرمانہ زندگی گزار رہی ہو۔ فرحات صاحب، میں اپنے چھوٹے بھائی بہن کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے جبراً اعلی کار بنا رہے ہیں۔ میں انکار کرتی ہوں تو میرے معصوم بہن بھائی کی شامت آ جاتی ہے۔ اگر تم مجبور ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بتا دو کہ انہوں نے تمہیں سونیا کے متعلق کیا بتایا ہے۔ میں تمہیں فون پر بتاؤں گی تو معلومات حاصل کرنے کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گے۔ اس طرح وہ بدماش سمجھ لیں گے کہ میں وقت سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بٹر فلائی، مجھے سونیا سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے ضرور ملنے آؤں گا، خواہ وہ لوگ مجھے گھیرنے کا منصوبہ کیوں نہ بنا رہے ہوں۔ اب خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ اچھا، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ لو سنو، آپ سے کوئی 2 گھنٹے پہلے تم ڈاک بنگلے میں آرام کرنے گئے تھے اسپتال میں۔ تمہاری طرف سے دشمنوں کو خطرہ نہیں تھا، لہٰذا گرلاش ایک ڈاکٹر کا بیس بدل کر سونیا کے کمرے میں گیا۔ اس کے حساب میں سونیا کے ہوش میں آنے کا وقت قریب تھا، اور ان لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہاری محبوبہ آج کم از کم بے ہوش رہے۔ اس مقصد کے لیے گرلاش نے پھر اس کے جسم میں زہر پہنچا دیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں سے کہو کہ وہ سونیا کا خون ٹیسٹ کرے، انہیں پھر اس کے خون میں زہر کی وہی مقدار ملے گی۔ مگر تم جلدی آ جاؤ ورنہ میں بے موت ماری جاؤں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھتے ہی بٹر فلائی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس پر مکمل اعتماد کرنے سے پہلے یہ ضروری تھا۔ اس کے دماغ میں جھانکتے ہی ایک پل کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ دوسرے پل وہ اعتدال سے سانس لیتی ہوئی سوچنے لگی، یہ سانس کی بیماری اب بھی ہے، حالانکہ میں یوگا کی مشق کرتی ہوں۔ پہلے تو یوں لگتا تھا جیسے دم رک گیا ہو، بڑی مشکلوں سے سانس واپس آتی تھی۔ یوگا کی مشق سے اتنا فائدہ پہنچا ہے کہ اب کبھی کبھی سانس رکتی ہے۔ میں نے اسے رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے گریس آلود فرش پر پھسلنے کے بعد بٹر فلائی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تھا تو اس وقت بھی ایک جھٹکے سے اس کی سانس رک گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اعتدال سے سانس لینے لگی تھی۔ اب مجھے اتنی فرصت نہ تھی کہ میں اس کی سانس کی بیماری پر افسوس کرتا۔ میں ڈاکٹر کے کمرے سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا سونیا کے کمرے میں پہنچا۔ کرنل وہاں موجود تھا اور ڈاکٹر خون کی رپورٹ بتا رہا تھا۔ بالکل وہی بات تھی جو بٹر فلائی مجھے بتا چکی تھی۔ میں نے کرنل کو تنہائی میں لے جا کر کہا، جناب، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ سونیا کے جسم میں تیسری بار زہر انجیکٹ کیا گیا ہے۔ یہاں کے انتظامات کیسے ناقص ہیں کہ دشمن بھی آسانی سے اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تمہیں کس نے اطلاع دی ہے؟ میں نے جواب دیا، جس طرح دشمن کے آدمی ہمارے درمیان چھپے رہتے ہیں، اسی طرح ایک لڑکی دشمنوں میں رہ کر میرے لیے کام کر رہی ہے۔ اس نے ابھی مجھے فون پر بتایا ہے کہ جب آپ مجھ سے ملنے ڈاک بنگلے میں آئے تھے، اس وقت گرلاش یہاں ایک ڈاکٹر کے بھیس پہ آیا تھا۔ میں نے گرلاش کے اسپتال میں آنے کا وقت بدل دیا۔ اگر میں یہ کہتا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے یہاں آیا تھا تو بات بگڑ جاتی، کیونکہ
2 گھنٹے پہلے میں سوزوکو کے ساتھ گلاش کا رول ادا کر رہا تھا۔ دشمن بھی کتنے ستم ظریف تھے، مجھ جیسے ڈرامہ باز سے ڈرامہ کر رہے تھے۔ کرنل جوشو ہو اپنی پریشانیوں سے نڈھال ہو رہا تھا، بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ سونیا جلد ہوش میں نہیں آئے گی تو گرلاش اس طرح بیس بدل کر اس کی بیٹی کے پاس بھی پہنچ جائے گا۔ جناب، حفاظتی انتظامات اور سخت کر دیں۔ سونیا اور سوزوکو کے کمرے میں جانے کے لیے صرف ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کو مقرر کریں۔ وہ ڈاکٹر اور نرس جتنی بار ان کے کمرے میں جائیں اتنی ہی بار انہیں آتے جاتے وقت چیک کیا جائے۔ اگر ایسے سخت انتظامات ہوں گے تو سونیا آدھی رات تک ہوش میں آ جائے گی۔ کرنل نے میری رائے سے اتفاق کیا، پھر حفاظتی انتظامات کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میں ایسے رخصت ہو کر اسپتال سے باہر آیا، پھر ملٹری کی ایک جیپ کار میں بیٹھ کر تنہا بٹر فلائی کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت کرنل کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ میرے تنہا جانے پر اعتراض کرتا۔ ویسے موجودہ حالات کے پیش نظر کسی فلمی ہیرو کی طرح مجھے تنہا نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں بٹر فلائی کی کوٹھی میں ننگی تلواروں کی چھاؤں سے گزر کر آیا تھا، اب پھر اس حسینہ کی طرف جاتے ہوئے یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میرے عاشقوں نے مجھے گھیرنے کے لیے بلایا ہے۔ دودھ کے جلے چھاچھ پھونک پھونک کر پیتے ہیں، حالانکہ چھاچھ کو پھونک کر نہیں پیا جاتا۔ ایک بار جلنے کے بعد دانشمندی یہی ہے کہ گرم دودھ کو ہی پھونک پھونک کر پیا جائے۔ مرد کو اپنی زبان کا دھنی ہونا چاہیے، جو کہہ دے وہ کر گزرے۔ میں نے بٹر فلائی سے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، ضرور آؤں گا، سو میں جا رہا تھا۔ میری داستان پڑھنے والے اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ دشمن مجھے ہلاک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر چاہتے تو دور ہی دور سے چھپ کر ایک گولی میرا قصہ تمام کر دیتے۔ مثل مشہور ہے کہ شیطان مارتا نہیں ہلکان کرتا ہے، لہٰذا شیطانوں کی یہی کوشش تھی کہ مجھے چین سے نہ بیٹھنے دیں، کبھی مجھے جسمانی اذیتیں پہنچائے، کبھی سونیا جیسی ہستی کو چھین کر ذہنی کرب میں مبتلا کر دے۔ ان حالات میں انسان جیتے جی مرتا رہتا ہے، اور وہ مجھے اسی طرح مار رہے تھے۔ بٹر فلائی نے مجھے سائٹو کے علاقے میں بلایا تھا، جو میازاکی کے شمال مغرب کی طرف ہے۔ میں نے ایک پیگوڈا کے سامنے گاڑی روک دی، پھر کار سے باہر آ کر اپنے آس پاس کا جائزہ لیا۔ ماحول شہر خاموشہ کی طرح چپ تھا، ہوائیں سسکتی ہوئی گزر رہی تھی جیسے میری آمد پر ماتم کر رہی ہوں۔ میں پگوڈا کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ میرے اطراف میں دور دور تک رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، لیکن میں پھول نہیں بارود کی بو سونگھنے آیا تھا، اور اب تک کوئی مجھے خوشامدید کہنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری جیب میں ایک ریوالور تو کیا، ایک چھوٹا سا چاقو بھی نہیں تھا۔ اس بار میں فیصلہ کر کے آیا تھا کہ سونے کی خاطر ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کروں گا۔ سارا جھگڑا اسی بات کا تھا کہ میں اب بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہوں یا نہیں۔ اگر سپر ماسٹر مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتا تو اپنے آدمیوں کو تلوار بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میرے سامنے نہ بھیجتا۔ تلواروں کی بجائے وہ آتشی اسلحہ جات سے لیس ہو کر آتے اور مجھے بھون کر رکھتے تھے۔ سپر ماسٹر فی الحال اتنا ہی چاہتا تھا کہ میں اپنی خطرناک صلاحیتوں کے سامنے اس کے سامنے کھل جاؤں۔ میں نے وسیع برآمدہ میں پہنچ کر پیگوڈا کے بیرونی دروازے کو ایک انگلی سے ہلکا سا دھکا دیا۔ اس کے پٹ آپ ہی آپ کھلتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی جاپانی طرز کی موسیقی سنائی دینے لگی۔ خوشبوؤں کا جھونکا آیا۔ ادو امبر کے دھوئیں سے دھندلائے ہوئے ماحول میں صدیوں پرانے دیوی دیوتاؤں اور سانپ بچھوؤں کے خوفناک مجسمے نظر آ رہے تھے۔ سفید حریری لباس لہرا رہے تھے، داسیاں رقص کر رہی تھی اور کوئی مغنیاں ڈریگون دیوتاؤں کی شان میں گیت گا رہی تھی۔ میں دروازے پر ٹھٹک گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ میرے قدم رکتے ہی ایک داسی رقص کرتی ہوئی آئی، جاپانی طرز پر اپنے سر کو دوبارہ جھکا کر مجھے خوشامدید کہا، پھر میرا ہاتھ تھام کر رقص کرتی ہوئی داسیوں کے درمیان لے گئی۔ شاید مجھے راجہ اندر بنانے کا ارادہ تھا۔ میں نے احتیاطاً اس داسی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ دوسرے پل وہ اعتدال سے سانس لیتی ہوئی سوچنے لگی، اس سانس کی بیماری جانے کہاں سے لگ گئی ہے، کبھی کبھی ایک ہی جھٹکے سے سانس رک جاتی ہے۔ ہائے، یہ فرحاد کتنا ہینڈسم ہے، کاش اس کے بازو میں پہنچ کر سانس رک جاتی۔ اس کی سوچ پڑھ کر میں چونک گیا۔ سانس کی بیماری بٹر فلائی کو تھی، اب یہ دوسری حسینہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے اس اندر صبا سے دور ایک دروازے کے پاس پہنچی، پھر اسے کھول کر مجھے اندر جانے کے لیے کہا، تشریف لے جائیں، مس بٹر فلائی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دروازے کے دوسری طرف ایک راہدری تھی، میں وہاں سے گزرنے لگا۔ آگے وہ راہدری دائیں بائیں دو سمت مڑ گئی تھی۔ وہاں ایک جاپانی کھڑا ہوا تھا، اس نے سر جھکا کر مجھے سلام کیا اور بائیں سمت جانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھنا چاہا تو ایک پل کے لیے اس کی سانس بھی رک گئی، پھر وہ سوچنے لگا، یہ سانس کے مریضوں کا اسپتال ہے، یہاں رہ کر بھی میری بیماری ختم نہیں ہوئی، میں کسی بڑے ڈاکٹر سے رجوع کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں دائیں طرف کی راہدری سے گزرتا چلا گیا۔ سانس کے اتنے مریضوں کو دیکھ کر اب میں بٹر فلائی کی طرف سے بھی کھٹک گیا۔ وہاں میں جس کے دماغ میں بھی جھانکتا، اس کی سانس 1 منٹ کے لیے رک جاتی اور اس سلسلے کی ابتدا بٹر فلائی سے ہوئی تھی۔ میں نے بائیں طرف کی راہدری سے گزرتے ہوئے بٹر فلائی کی خبر لی۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا
کہ وہ اس پیگوڈا کے اندر کہاں ہے اور کس طرح میرا استقبال کرنا چاہتی ہے۔ اگر مجھے اس کی طرف سے خاطر ہوا جواب ملے گا تو پھر وہ شبہ سے بالاتر ہوگی، لیکن دوسرے لمحے میرے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ جیسے ہی میری سوچ اس کے دماغ کی دہلیز تک پہنچی، اس کی سانس کو ایک جھٹکا سا لگا۔ پھر وہ سوچنے لگی، یہ فرحات واقعی زبان کا دھنی ہے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ میرے پیگوڈے میں پہنچ گیا، اب وہ میری طرف آتا ہی ہوگا۔ میں نے اس کی بکواس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ جیسے ہی اس کی سانس کو جھٹکا پہنچتا ہے وہ میری موافقت میں سوچنے لگتی ہے تاکہ میں خوش فہمی میں مبتلا رہوں۔ مجھے اس راہداری میں پہنچانے والی داسی نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے بٹر فلائی کی بکواس پر دھیان دینے کی بجائے اس ماحول کو دیکھنا چاہا جہاں وہ موجود تھی، لیکن اب اس کا دھیان میری طرف نہ تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اس کے آس پاس کچھ نہیں ہے، نہ پیگوڈا کی دیواریں ہیں، نہ زمین ہے اور نہ آسمان ہے، وہ خلا میں بالکل ساکت ہے۔ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا دماغ ساکت کیسے ہو گیا؟ صرف ایک ہی بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے مگر سانس نہیں لے رہی ہے، اور اس کا دماغ میری سوچ کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ سوچتے سوچتے میں تیسری راہداری کی طرف مڑ گیا۔ اس راہداری کے آخری سرے پر ایک کمرہ تھا اور اس دروازہ کھلا ہوا تھا، اور کھلے ہوئے دروازے سے بٹر فلائی نظر آ رہی تھی، وہ جو خود کو خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کمرے کے وسط میں پلیتھی مارے مراقبہ میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر ریشم کی ایک میکسی تھی، اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، پیٹ پچکا ہوا تھا، اس کا ریشمی وجود سانسوں سے خالی تھا، وہ زندہ تھی اور مردہ بھی تھی۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اس کے دماغ پر دستک دی۔ ہلو بٹر فلائی، میں آ گیا ہوں، تم بھی اپنے ظاہری ہول سے باہر آ جاؤ۔ میری دستک اس کے دماغ کے باہر سے لوٹ آئی۔ اگر میں بلند آواز سے اسے مخاطب کرتا تو اس کے مراقبے میں خلل پڑتا، پھر وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جس جہان میں پہنچی ہوئی تھی میں اسی جہان میں سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے میں نے ایک سرسری نظر سے کمرے کا جائزہ لیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کیا۔ اس کے بعد اس تتلی کے سامنے 2 گز کے فاصلے پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ کبھی میں نے بھی یوگا کی مشقیں کی تھیں اور کئی منٹ تک سانس روک لیتا تھا۔ اب بہت عرصہ بعد مجھے عقل آئی کہ مجھے ان مشقوں کو جاری رکھنا تھا۔ پتہ نہیں میری کیا پوزیشن تھی۔ میں نے آزمائش کے طور پر ایک گہری سانس لی، پھر آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ سانس چھوڑنے لگا۔ اپنے وجود کو سانسوں سے خالی کرتے ہوئے میں نے بٹر فلائی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ تب پتہ چلا وہ سچ مچ خود کو خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم میرے سامنے تھا مگر دوسری بٹر فلائی اس جسم سے دور تھی، وہ اس کی ہم ذات تھی یا اس کی روح تھی۔ تبت کے لاما مراقبہ کے اس عمل کو روح کا سفر کہتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کو کسی محفوظ مقام پر چھوڑ کر روحانی طور پر خلا میں سفر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کتنی چلاکشی اور سالہ سال کی محنتوں کے بعد اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہوں گے۔ میرا تو دم الجھنے لگا تھا۔ میں فوراً ہی جلدی سانس لینے لگا۔ اس آزمائی سے پتہ چل گیا کہ میں یوگا کے معاملے میں طفل مکتب ہوں۔ باقاعدہ مشق نہ کرنے کے باعث میں 1 منٹ تک بھی سانس نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بٹر فلائی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، تم بہت گہری ثابت ہوئی۔ تمہاری گہرائی تک پہنچنے کے لیے میں اپنی گہرائی میں ڈوبی رہی، لیکن ابھی سیکھ رہی ہوں۔ 20 منٹ سے زیادہ سانس نہیں روک سکتی۔ میرا خیال ہے تم کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر میں کامیاب ہوتا تو تمہاری سوچ کو خلا سے پکڑ کر لے آتا، وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی بولی۔ مگر میں نے تمہیں پکڑ لیا، یعنی اس فرحات کو پکڑ لیا جو ٹیلیپیتھی جانتا ہے۔ میں نے پوچھا، میری خیال ہونے کے ساتھ ہی تمہاری سانس کو جھٹکا کیسے پہنچتا ہے؟ پہلے تو خود ہی غور کرو، ابھی تم سانس روکے بیٹھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یوگا کے متعلق بہت کچھ جانتے ہو۔ نہیں، اس سلسلے میں میری معلومات محدود ہیں۔ آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ میں ہر زندہ انسان کے دماغ میں جھانک سکتا ہوں۔ تمہاری تنظیم میں ایک ٹیلیپیتھی جاننے والا ماسٹر یوشے تھا، میں اس کے علم میں آئے بغیر اس کے دماغ کو بھی چپ چاپ پڑھتا رہتا تھا۔ نہ اسے خبر ہوتی تھی اور نہ ہی میری سوچ اس کے دماغ سے ناکام لوٹ کر آتی تھی۔ لیکن تم سانس کے جھٹکے سے اجنبی سوچ کی لہروں کو کس طرح روک لیتی ہو؟ وہ اپنی کامیابی پر مسکراتی ہوئی بولی۔ ٹیلیپیتھی جاننے والے صرف سوچ کی قوت کو افضل سمجھتے ہیں۔ اگر ماسٹر یوشے سانسوں کی بے پناہ قوتوں کو سمجھ لیتا اور یوگا پر عمل کرتا تو تمہارے ہاتھوں مارا نہ جاتا۔ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ سانس اہم ہے۔ سانس نہیں ہے تو دماغ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے تو ٹیلیپیتھی نہیں ہے۔ جنگ کرنے والے سب سے پہلے اپنے دماغ کا سامان کرتے ہیں۔ سپر ماسٹر نے خود کو اور اپنے اہم ماتحتوں کو تم سے بچا کر رکھنے کے لیے اس نظریے پر عمل کیا ہے کہ سانس کی آمد و رفت کو سمجھنے اور یوگا کے تحت اس پر کنٹرول کرنے سے دماغی قوت میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ میری خیال خانی کی لہریں اسے متاثر نہیں کر سکتی، جیسا کہ تم ابھی دیکھ چکے ہو۔ لیکن یہ عمل صرف بچاؤ کی حد تک ہے۔ ہم یوگا کے طالب علم خود کو ٹیلیپیتھی کی لہروں سے حت المکان بچا سکتے ہیں، مگر جوابی حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ٹیلیپیتھی نہیں جانتے ہیں۔ ابتدا میں سپر ماسٹر کے کتنے ہی ذہین ماتحتوں نے ٹیلیپیتھی سیکھنے کی جان توڑ کوششیں کی،
مگر شبم بینی کے آخری مرحلہ تک پہنچتے پہنچتے کسی کی آنکھیں خراب ہو گئی اور کسی کا دماغ چل گیا۔ تب پتہ چلا کہ اس علم کا حصول اتنا آسان ہوتا تو آج ہر گلی کوچے میں ایک فرہاد علی تیمور نظر آتا۔ تم واقعی آہنی قوت ارادی کے مالک ہو۔ عمر مٹنے والی نظروں سے مسکرانے لگی۔ میں نے پوچھا، تمہارے سپر ماسٹر نے یوگا پر عمل کرنے والی حسیناؤں کی فوج بنا لی ہوگی۔ اس فوج میں صرف لڑکیاں نہیں، مرد بھی ہیں۔ اب یہ لوگ تمہیں اپنی راہ پر لگائیں گے۔ یہ یوگا فوج بہت پہلے ہی مجھ سے ٹیلی پیتھی کا راز اگلوا سکتی تھی، پھر مجھے ننگی تلواروں سے ڈرانے دھمکانے کی کیا ضرورت تھی؟